प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा कादिर मुतलिक है, ज़ोरावर है, हमारा बाप है, हमें प्यार करता है। जब उसने अपना बेटा हमारी खातिर दे दिया है तो दूसरी चीज़ें क्यों ना देगा। वो सब कुछ देने में कादिर खुदा है। खुदा उनके कलाम पर ध्यान करना, खुदा उनके कलाम को समझना सीखना और उसको जानना ही मुझे और आपको सच्चाई से वाकफ़ करवाता है और फिर सच्चाई हमें आज़ाद करती है। आज अजीज़ों हम एक बड़ी ख़ास सच्चाई पर निगाह डालेंगे बाइबल मुकद्दस में से, सोहबत का असर। बेशक सोहबत असर रखती है अपने अंदर, और बाइबल मुकद्दस में इसके ताल्लुक से बाकायदा हमें पता चलता है कि सोहबत जो है वो असर रखती है। मेरे जो सोहबत जो है वो सोच को तब्दील कर देती है, सोहबत आदात को बदल देती है। माँ बाप पैदाइशी तौर पे बच्चे को ना गालियाँ देना सिखाते हैं, ना चोरी करना सिखाते हैं, ना उसे जो इंटरनेट पे गलत फिल्में देखना सिखाते हैं। माँ बाप किसी बच्चे को बदतमीजी करना नहीं सिखाते, लेकिन ये सोहबत है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते और सोहबत को चेंज करने की बजाय हम बच्चे को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से औलाद बदलती नहीं है। औलाद की खसलत, उसकी खूबियाँ, उनमें तब्दीली नहीं आती, बल्कि वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। वो आपको छोड़ना पसंद कर देते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को, उन आदात को छोड़ना पसंद नहीं करते। इसलिए सबसे ज़रूरी काम जो किसी भी वालिदैन के लिए है वो है कि अपने बच्चों की सोहबत पर निगाह करें और अपने बच्चों की सोहबत को पहचानें, क्योंकि सोहबत में असर है, ये अपने अंदर असर रखती है। बहुत से नौजवान जो हैं जो तरक्की नहीं कर पा रहे, ये भी सोहबत का एक वजह है, क्योंकि हमारी जो एक सोहबत नौजवानों की ज़्यादातर हो गई है, वो स्ट्रीट स्पिरिट्स में आ गए हैं। मतलब गली के लड़कों के साथ सोहबत है, जहाँ तक उनकी सोच महदूद है, इनकी सोच भी वहाँ तक महदूद हो जाती है। फिर आगे बढ़ने की बजाय ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। सुबह उठते हैं, रात सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, रात सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, रात सो जाते हैं। इन सारे जो जागने वाला वक्त है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई बहाली नहीं है, कोई आगे बढ़ना नहीं है। वहीं का वहीं ठहराव है और जिंदगी ठहरी हुई होती है। माली हालात ठहरे हुए होते हैं, घरेलू हालात ठहरे होते हैं, और माँ बाप सोचते रह जाते हैं। हम बच्चे भी, नौजवान भी सोचते रहते हैं। और मैं आज आप नौजवानों से भी मुखातिब हूँ और वालिदैन से भी मुखातिब हूँ। सोहबत बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। सोहबत बहुत ज़्यादा असर रखती है हमारी ज़िंदगी में। हमें सोहबत को जो है वो बदलना पड़ेगा। इमसाल 24 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, तू शरीरों पर रश्क ना करना और उनकी सोहबत की ख्वाहिश ना रखना। खुदा वाज़ेह तौर पर ये मुझे और आपको पैगाम दे रहा है कि हमने शरीरों पर रश्क नहीं करना। कई दफ़ा हम लोगों के ऊंचे महल, ऊंची अमारात, उनके अच्छे कारोबार देखकर, चाहे वो शराब बेचकर उन्होंने किया हो, चाहे सूद का कारोबार बेच करके किया हो, या चाहे उन्होंने डाके लगाकर या रिश्वत खोरी से किया हो, कई दफ़ा मैं और आप उनको देख के बड़ा रश्क करते हैं और कहते हैं जनाब देखो कितने ठाठ बाट ने ना दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा मुझे और आपसे कह रहा है कि हमने शरीरों पर रश्क नहीं करना और उनकी सोहबत की ख्वाहिश भी नहीं रखनी है। फिर अमसाल 24 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा, आए मेरे बेटे, खुदावंद और बादशाह से डर और मुफसदों के साथ सोहबत ना रख, क्योंकि उन पर नागहां आफत आएगी। अब मुफसद कौन है? मुफसद का मतलब है शरीर, शरीरों के साथ सोहबत ना रख। मुफसद का मतलब है झगड़ालू, बागी, आग लगाने वाले, इनके साथ सोहबत ना रख। अब सोहबत का मतलब क्या है? सोहबत का मतलब है यारी या मोहब्बत या दोस्ती या याराना या महफल या सोसाइटी। A man is known by the society he keeps। एक शख्स जो है जिस तरह की सोहबत में रहता है वैसा ही वो पहचाना जाता है। इसलिए सोहबत बड़ी ज़रूरी है। सोहबत को आप आम ना लें, इस पर बहुत मोहतात रहें कि आपकी सोहबत किन के साथ है, आप किन से बातचीत करते हैं, आप किन के साथ वक्त गुजारते हैं, किन के साथ उठते बैठते हैं, आपके दिन का एक अच्छा हिस्सा किन के साथ गुजरता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहता है खुदा का बंदा, है मेरे बेटे, खुदावंद और बादशाह से डर और मुफसदों के साथ सोहबत ना रख। और मुफसद मैंने बताया कौन है? शरीर है, झगड़ालू है, बागी है, आग लगाने वाले हैं, क्योंकि उन पर नागहान आफत आएगी। अब देखें जो सोहबत में होंगे उन पर भी आएगी। अगर मुफसद के साथ मेरी सोहबत है
تو اگر اس پہ آفت آ رہی ہے ناگہان تو میں بھی اس آفت کا جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہوں۔ پھر ہم امثال 29 باب اس کی 30 آیت میں لکھے جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے، جو کوئی حکمت سے محبت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، وہ اپنے باپ کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ سنیں زور سے، جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے۔ مطلب حکمت جو ہے اصل میں حکمت، میں نے بھی پچھلے دن ایک میسج ریکارڈ کیا ہے حکمت کے فوائد، تو خدا کے خوف کے فوائد، اور اسی میں ایک خدا کی طرف سے جو خدا کا خوف ہے حکمت لے کے آتا ہے۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، حکمت سے گھر کو جو ہے قیمتی چیزوں سے بھرا جاتا ہے، حکمت سے جو ہے وہ زندگی میں برکت آتی ہے، سلامتی، تندرستی آتی ہے، حکمت سے ہماری زندگی میں ہر چیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو کوئی حکمت سے محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے، کسبی کون ہے؟ جسم فروش، جو ان سے صحبت رکھتا ہے، یاری رکھتا ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے، ان سے محفل رکھتا ہے، جو ان کی سوسائٹی میں رہتا ہے، وہ اپنا مال اڑاتا ہے، ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم پہلا کرنتھیوں 5 باب اس کی 9 سے 11 آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ خدا کا بندہ پالوس ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے کہ ہم نے حرام کاروں کے ساتھ صحبت نہیں کرنی۔ یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں، لالچیوں، ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں۔ اچھا، ملنے میں اور صحبت رکھنے میں فرق ہے۔ ملنا کیا ہے؟ آپ گلی میں جا رہے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں، یہ ملنا ہے۔ آپ کسی محفل میں گئے، وہاں پر اچانک آپ کی ملاقات ہو گئی، یہ ملنا ہے۔ لیکن صحبت رکھنا کیا ہے؟ آپ جناب گھنٹوں گھنٹے اکٹھے وقت گزارتے، آپ کی یاری ان کے ساتھ ہے، آپ اس سوسائٹی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ گھر سے جناب نکلتے ہیں اور ان کے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر راتوں دیر تک ان کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے پیتے، ان کے جو مشاغل ہیں ان میں آپ شریک ہوتے ہیں، ان کی جو عادات ہیں ان عادات کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ صحبت ہے۔ مطلب اس لیے تو حرام کاروں سے صحبت رکھنے سے منع کیا گیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ صحبت رکھیں گے، ان کی دوستی میں بیٹھیں گے، آپ کا دل بھی اس طرف آئے گا، ان کی باتیں سن کر آپ کو بھی حرام کاری کی طرف، زنا کاری کی طرف آپ کا دل بھی جو ہے وہ جائے گا، اور پھر آپ اسی میں پھنس جائیں گے۔ ملنا الگ بات ہے، صحبت رکھنا الگ بات ہے۔ پالوس اس پہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا ان سے صحبت نہ رکھنا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کے ساتھ ملنا نہیں، مل سکتے ہیں آپ لیکن صحبت نہیں رکھ سکتے۔ آگے کا لکھا ہے کیونکہ اس صورت میں تو دنیا ہی سے نکل جانا پڑتا، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ صحبت نہیں رکھنی جو بھائی کہلا کر حرام کاری کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، بھائی کہلا کر جو ہے وہ لالچ میں ہیں، حرام کاری میں ہیں، بھائی کہلا کر جو گالیاں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے صحبت نہیں رہی۔ شراب پینے والے، بھائی کہلا کر شرابی، بھائی کہلا کر ظالم، بھائی کہلا کر جو ہے بت پرست، بھائی کہلا کر لالچی، بھائی کہلا کر حرام کار، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے صحبت نہیں رکھتی، اور کھانا بھی نہیں کھانا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ملنے اور صحبت رکھنے میں دونوں میں فرق ہے۔ صحبت کا مطلب ہے یاری، دوستی، یارانہ یا محفل یا سوسائٹی۔ ملنا یہ ہے آپ گئے، ملے اور پھر آگے نکل گئے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے خداوند سے صحبت رکھنی ہے ہم نے۔ کس سے صحبت رکھنی ہے؟ اور جو کوئی خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ مطلب صحبت کرنے والا دوسرے شخص کی روح میں ایک روح ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ نوجوان کہتے ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں، آپ وہ دیکھو آپ کے وہ دوست جو ہیں وہ کون سا، آپ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں یا میم پوری کھاتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں یا وہ شراب پیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیوں دوستی کرتے ہو؟ اور نوجوان آگے سے دلیل دیتے ہیں، ماں میں تو نہیں کرتا، ابو جی میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحبت رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک تن ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے۔ ان کی روح آپ کی روح ملے گی، اور آہستہ 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 آہستہ، یہ ایک ونس نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ پہلے ان کی خصلتیں، ان کی چاہتیں، ان کی خواہشیں،
ان کی عادات آپ کی زندگی میں آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ آپ وہی کریں گے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ حرام کار ہے تو آپ کو حرام کاری کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ۔ اگر وہ زنا کار ہے آپ کو زنا کاری کی لت لگ جائے گی۔ اگر وہ نشہ باز ہے آپ نشے کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ آپ کی ترقی کو روکنے کے لیے ابلیس کا بہت بڑا جال ہے، اور اس کے لیے خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ صحبت جو ہے اس کے اندر اثر ہے، صحبت کے اندر اثر ہے۔ آپ جب صحبت رکھتے ہیں تو ایک تن ہوتے ہیں، آپ کی روح اور ان کی روح جو ہے مل جاتی ہے۔ پہلا کرنتھی 15 باب اس کی ہم 33ویں آیت جب پڑھتے تو لکھا ہے فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ۔ یہ فریب ہے، بہت سے لوگ فریب میں آئے ہیں، نوجوان فریب میں آئے، ماں باپ فریب میں آئے ہیں۔ آپ بچے کی صحبت بدلیں، وہ بچہ بدل جائے گا۔ اگر آپ بچے کو بدل کے تھک چکے ہیں، مار کے تھک چکے ہیں، ڈانٹ کے تھک چکے ہیں، اب وہ آپ سے برگشتہ ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کی صحبت کو بدلیں، وہ بچہ بدل جائے گا، نوجوان بدل جائے گا، بیٹی بدل جائے گی، بیٹا بدل جائے گا۔ اگر آپ صحبت نہیں بدلیں گے، اس کی صحبت کس چیز سے، اور آپ اس پر عمل کام کرتے رہیں گے، اس کو ڈانٹتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، وہ کبھی نہیں بدلے گا، کیونکہ وہ صحبت کی جگہ سے اس کو جہاں سے فیول مل رہا ہے، اس کی خواہشوں کو، اس کی عادات کو، وہ کٹ ہونا چاہیے، ڈسکنیکٹ ہونا چاہیے۔ لیکن فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ فریب نہ کھاؤ۔ کتنے زیادہ نوجوان بیٹے بیٹیاں بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جو اچھی عادتیں تھیں وہ بری صحبتوں کی وجہ سے بگڑ گئی۔ میں نے پہلے بتایا ماں باپ کبھی بھی بچے کو بری تعلیم دینا نہیں چاہتے۔ کون سا ماں باپ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا بچہ چور بنے، جو چاہتا ہے اس کا بچہ حرام کار بنے، زنا کار بنے، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے جناب کڑیاں جو ہے لڑکیاں بھگا کے لے جائیں، جو ان کی بیٹیاں جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی والدین نہیں چاہتا۔ ہر والدین چاہتا ہے کہ ان کے بچے معاشرے میں نور بن کے چمکے، لیکن یہ صحبت ہے جو ان کے اندر وہ سپرٹس جو ہیں، وہ تاثیریں جو ہے وہ لے کے آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ بچے آپ کے ہاتھوں سے نگل جاتے ہیں۔ اس لیے صحبت پر آپ کو غالب آنا بہت ضروری ہے، صحبت پر غالب ہے۔ بچوں کی صحبت چینج کریں۔ اگر وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ زیادہ ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے کہ ان کے اندر بری عادتیں آ گئے ہیں، ناپاکی کی عادات آ گئی ہیں، تو ان کو انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کریں۔ اگر وہ ایسے لڑکوں کے ساتھ، ایسی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں جن کا چال چلن کردار ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ان سے انہیں الگ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھنا وہی آپ کا بچہ جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جائے گا، نکھرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہے۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ پولس رسول خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آنا ہے، کہ ہم نے سچائی ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ کہنا ہے۔ پھر امثال 14 باب اس کی 15-16 آیت میں لکھا ہے نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے۔ جب ہم ماں باپ کئی دفعہ نا بڑے بھولے ہو گئے ہیں، 21 سینچری کے پیرنٹس، یا بچے بہت زیادہ چالاک اور ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ ماں باپ جناب بچوں کی سنتے ہیں اور مان جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد انہیں دکھ پہنچاتے ہیں۔ محتاط رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں پر یقین نہ کریں، میں کہہ رہا ہوں محتاط رہیں۔ نادان ہر بات کا یقین کر لیتا ہے۔ جب بچے نے کہا ہے کہ ابو جی فلاں دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، ہم چرچ جا رہے ہیں، تو پوچھیں، چرچ سے پوچھیں کہ واقعی چرچ آیا ہے نوجوان، پاسٹر سے پوچھیں۔ بہت ضروری ہے، یہ ایسی میراث ہے جس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میراث کو چوری کرنے کے لیے ابلیس دن رات پلاننگ کر رہا ہے، اسٹریٹجیز بنا رہا ہے، مختلف لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، اس نے ایجنٹس پھیلائے ہوئے ہیں آپ کی میراث کو چوری کرنے کے لیے۔ ہم نے نادان نہیں بننا بلکہ ہم نے دانا بننا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے بچانا ہے۔ لیکن ہوشیار آدمی اپنی روش کو دیکھتا بھالتا ہے، دنا ڈرتا ہے اور بدی سے لگ رہتا ہے، پر احمق جھنجھلاتا ہے اور بے باک رہتا ہے۔ کانفیڈنس ہوتا ہے گناہ پر اسے۔ احمق نہیں بننا ہم نے، گناہ پر کانفیڈنس نہ کریں، گناہ سے بچیں۔ گناہ سے بچیں گے تو آپ کی زندگی بابرکت ہوگی، خدا میں مضبوط ہوگی، خدا میں بھرپور ہوگی، اور آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں خدا جلالی کام کرے گا۔ آج میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آخر میں، وہ یہ ہے
اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی عادات نہ بگڑیں، ان کی زندگی میں برکت سلامتی رہے، تو ہمیں ان کی صحبت کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کن کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ ملتے ہیں، کن کے ساتھ زیادہ وقت گزارے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ بچے جو ہیں جن کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارے ہیں، اگر ان کی روشیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، یا وہ ان کی جو عادات ہیں وہ خدا بائبل کے مطابق نہیں ہے، تو ان سے اپنے بچوں کو ہم نے نکالنا ہے، اور ان کو ہم نے ان کی صحبت کو بدلنے کی کوشش۔ جیسے ہی آپ ڈسکنیکٹ کریں گے صحبت کو، آپ حیران ہو جائیں گے، نوجوان آپ کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں، آپ کا گھرانہ جو ہے وہ بدل جائے گا اور خدا میں بڑھے گا، اور آپ کے بچے ترقی کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ جو ابلیسی تصویریں انہیں قتل کے لیے گھسیٹ رہی تھی وہ ان سے بچ جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے جب میں اور آپ مل کر اپنی میراث کی حفاظت کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔